अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं वो इस तरह के हैं कि वो सोचने पे आपको मजबूर कर देंगे, आपको भी और गवर्नमेंट को भी। आज के टॉपिक्स जावेद चौधरी साहब से जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें सबसे पहले जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर बिजलियां गिर गई हैं। जी, पाकिस्तान पे ये बिजली कैसे गिरी है ये आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये जानिएगा। और कुछ लोग पाकिस्तान को बैठ के किस तरह से खा रहे हैं या उसका फायदा उठा रहे हैं, आप इस चीज को भी एंजॉय तो नहीं कर सकेंगे, हाँ इस चीज के ऊपर परेशान जरूर होंगे। ये आज आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ईरान ने क्या किया है। जी, ईरान के वजीर खारजा का एक बयान है अमेरिका के मुतालिक, अमेरिका के बम फंस गए। अब ये बम अमेरिका के कहां फंसे हैं और अगर वो निकालते हैं तब भी फंसते हैं अमेरिकी, और नहीं निकालते तो तब भी फंसते हैं। बड़ा बुरी तरीके से ईरान ने फंसा कर रख दिया अमेरिका को। ये जानिएगा ये क्या स्टोरी है। फिर आपको ये बताएंगे कि मरियम नवाज ने कोयटा का विजिट किया और वहां पे एक बहुत बड़ा ऐलान किया। लेकिन असल स्टोरी ये नहीं है। असल स्टोरी ये है जो कस्टोडियन थे बलूचिस्तान के, जो वहां से ताल्लुक रखते हैं, वो सब कहां है। उसके हवाले से आपको बताएंगे वो कौन सा वजीर आला है जिसका अपना भाई इंसर्जेंट्स में शामिल है, जो पहाड़ों पे बैठा हुआ है, लेकिन वो बंदा सबसे ज्यादा तनकीद करता है आके पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे। भाई किस मुंह से तनकीद करते हैं, उनसे तो पूछ नहीं सकते, चौधरी साहब से मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा, उसके बाद हम ये आपको जो अगली स्टोरी बताएंगे, पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया। जी, बदला लिया लिया बहुत बड़े मुल्क से, लेकिन स्टोरी आपको अंदर जाके बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि कौन सा मुल्क है। फिर ये बताएंगे जी खान साहब की जो आंख है वो ठीक नहीं हो रही। खान साहब की आंख खराब हो गई है, ये कौन कह रहा है, इसकी डिटेल स्टोरी क्या है, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि मोदी जी को बड़ा याद आता है ना बलूचिस्तान, मोदी जी को बहुत याद आता है ना पाकिस्तान को गाली देना। तो आज हम आपको बताएंगे कि मोदी जी के अपने मुल्क में, अपने घर में क्या हो रहा है। मणिपुर में आग लग गई है, जंग हो रही है, उनके फौजियों पे, दस्तों पे वहां पे हमले हो रहे हैं, और अभी तक कितना नुकसान हो चुका है ये भी थोड़ी सी डिटेल जानिएगा। और फिर हम आपको आज ये बताएंगे कि अभी हमने ये व्लॉग शुरू करना है, ये बताएंगे। ठीक है। और आपको एक रिमाइंडर देता चलूं कि आपने जनाब जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCS.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। सीधा अपने व्लॉग की तरफ आते हैं। चौधरी साहब से मैं ये पूछता हूं जी, ये जो बिजलियां गिरी हैं पाकिस्तान पे, क्या आप पे भी इसका कुछ असर हुआ है? आप पे अगर असर हो रहा है तो आम आदमी के क्या हालात हो? मैं अपनी कहानी तो बाद में सुनाऊंगा किसी वक्त, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बड़ी दर्दनाक कहानी है, वो बड़े तरीके से किसी वक्त मैं सुनाऊंगा। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो जब आप ज़्यादा ख़रीदते हैं तो आपको कम रेट्स दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आप चीनी लेने गए हैं तो आप उनसे कहते हैं जी 18 किलो चीनी देते हैं। वो कहते हैं जी अगर आपने 5 किलो चीनी लेनी है तो उसका रेट ये होगा, और 18 किलो लेंगे तो आपको कुछ प्लस टैक्स देना पड़ेगा या फिक्स पैसे देने पड़ेंगे। तो कभी ऐसा नहीं होता कि होता है ऐसा जूता लेने जाओ तो आपको कहेंगे जी एक जूता जो है उसकी कीमत 200 रुपये है, और अगर आप 2 लेंगे तो उसकी कीमत 250 होगी। तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैसे हैं? उन्होंने कहा जी क्योंकि आप ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, लिहाजा आपको एक फिक्स टैक्स जो है ना या फिक्स पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। बिजली एक बड़ा दिलचस्प किस्म का फिनोमेना है पाकिस्तान में कि अगर तो आपने ज़्यादा ख़रीद ली तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पड़ जाएंगे क्योंकि आपने ज़्यादा ख़रीद लिए, और अगर आप कम खरीदेंगे तो आपको कम बजट उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे। यानी वो एक्स्ट्रा पैसे जो बिजली की कीमत के अलावा हैं। एक मरतबा ख्वाजा आसिफ साहब जब वाटा के वो वज़ीर होते थे ना, तो उस वक्त उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी जिसके अंदर जर्नलिस्टों को बनाया था, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जी ये बिजली हम कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल किया था कि जनाब फ़र्ज़ करें कि आपकी एक यूनिट जो है ना उसकी कीमत 18 रुपये, अभी आपने बताया जी 18 रुपये कीमत है, मैंने 1000 यूनिट इस्तेमाल किए तो मेरा बिल ज़ाहिर 18,000 होना चाहिए, लेकिन बिल 56,000 आ जाता। तो ये कैसे आ जाता? कोई मुझे साइंस बताएं। तो लगे रहे, लेकिन साइंस उनको भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा जी आप मुझसे कीमत लें ना, आप 18 रुपये आपने अनाउंस किया हुआ है, ठीक है मैं 18 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करें आप तो पैसे ले लें। ये अजीब सा मसला है कि अगर आपने बिजली खरीदी है तो आपको पैसे पड़ेंगे, और अगर आपने नहीं खरीदी तो और पैसे पड़ेंगे आपके ऊपर। अजीब गरीब सा फार्मूला होता है ना जी, तो किसी ने इस्तेमाल किया वो भी आपके ऊपर। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि एक हमसाया है मेरा और वो बिजली चोरी कर रहा है, तो उससे नहीं पूछती स्टेट, वो डायरेक्ट मेरी जेब से पैसे काट लेती है कि, और ये कहती है कि तुम लाइन लॉसेस, उस कहती है जी हमसाये से तुम वसूल कर लो। अजीब बात है वैसे ही यार, कमाल है वैसे स्टेट का ना। दूसरी बात ये है कि स्टेट गार्डियन होती है, स्टेट इंश्योरेंस एजेंट होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है,
پوری قوم کو اس کے اوپر اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اسٹیٹ خود ڈسیو کر دیتی ہے لوگوں کو، ایک پالیسی بناتی ہے اور اس سے پھر کچھ لوگ کھرب پتی ہو جاتے ہیں، جب وہ کھرب پتی ہو جاتے ہیں تو اس پالیسی کو ریورس کر دیتے ہیں۔ مثلا میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا نا، تو اس دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہ جو ایف بی آر ہے نا، اس کے نوٹیفیکیشن جاری ہوتے تھے، ایس آر اوز ہوتے ہیں، ایس آر اوز جاری ہوتے تھے، جو ہی مال وہ پورٹ سے آگے نکلتا تھا تو ایس آر اوز کینسل ہو جاتے تھے۔ اچھا اور جب وہ کینسل ہو جاتے تھے تو ایک آدمی کو اربوں روپے کا فائدہ ہو جاتا تھا، اربوں روپے کا فائدہ ہو جاتا تھا۔ اچھا اور جو ہی اس کو فائدہ ہو گیا تو اس کے بعد سارے سسٹم کو ریورس کر دیا جاتا تھا۔ سیم اب دیکھو یہ جو ہے نا نیٹ میٹرنگ اور جو سولر پینلز ہیں، اب سولر پینلز ہیں اس کے ساتھ نیٹ میٹرنگ ہے۔ اب سولر پینلز کیوں لگے؟ لوگوں کو انکریج کیا گورنمنٹ نے کہ آپ سولر پینل لگوائیں، اور ساتھ انہوں نے کہا جی ایک نیا فینامنا ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ نے خود بجلی پروڈیوس کر کے گورنمنٹ کو بیچتے نہیں، اور آپ گورنمنٹ کو بیچیں، ہم آپ کا کھاتا کھول لیں گے، اس کے اندر لکھ لیں گے، اور جب آپ واپٹا کی بجلی استعمال کریں گے تو آپ کو کمپنسیشن دے دی جائے گی، وہ مائنس ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے دھڑا دھڑ لگائے جو سولر پینلز ہیں، اب وہ تقریباً 6500 میگا واٹ جو ہے نا، 6500 میگا واٹ جو ہے وہ لگے سولر پینلز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اچانک گورنمنٹ نے پالیسی بدل دی، اب نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور بڑی خوفناک طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے، اب کسی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ پالیسی بنائی کیوں تھی؟ اس لیے پالیسی بنائی تھی کہ کچھ لوگوں کو کھرب پتی بنانا تھا۔ جب یہ پالیسی بنی تو بہت بڑے لیول پہ باہر سے سولر پینل امپورٹ ہوئے۔ اب جو امپورٹرز ہیں وہ ظاہر ہیں ان کے کوئی بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، گورنمنٹ کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، کسی وزیر کا یہی کاروبار ہوگا، اور جب اس نے وہ منگوانے تھے تو اس نے سستے وہاں پہ بک کروا لیے، سستے بک کروانے کے بعد یہاں پہ پالیسی بن گئی تو وہ مہنگے ہوئے وہ لگ گئے۔ اب جب لگ گئے ہیں اور وہ کھرب پتی ہو چکا ہے تو پھر کیا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ اس نے ریورس کر دی۔ تو یہ عجیب سی بات ہے نا ایسے، یعنی آپ کم از کم ایک پالیسی بنا رہے ہیں تو وہ 5 10 15 20 50 سال تو وہ مستقل ہونی چاہیے نا جی۔ ایسا تو نہیں ایک رات میں آپ سوچتے ہیں کہ جی اس کو اس طرح کرتے، دوسرے رات میں آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کو الٹ کرتے، یا جنہوں نے بنائی تھی انہیں پھر جیل میں ڈال دیں، ان کو جیل میں ڈال دیں، اور اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے کہ کنہوں نے بنائی تھی اور کن لوگوں نے اس کا بینیفٹ لیا۔ تو اب دیکھو یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی جو بن رہی ہے، پاور ڈویژن نے ایک پراپر ایک فارمولہ بنایا ہے، اور چیئرمین نیپرا جو ہے نا وسیم مختار صاحب، ان کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب پہلے ہوتا تھے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ جو کنزیومر ہے نا، صارفین ہے، ان کا جو نان پروٹیکٹڈ ہوتے تھے ان کو ذرا تھوڑا سا ٹیکس لگا دیا جاتا تھا، ٹیکس لگاتا تھا فکس چارج، یہ ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس علاوہ ہے۔ بات ہے نان پروٹیکٹڈ، ایسا لگتا ہے نان فائلر ہے۔ نان نان پروٹیکٹڈ پتہ ہے وہ کیا تھا؟ جو بیچارہ 200 یونٹ سے اوپر استعمال کر رہا ہے، 300 یونٹ سے اوپر استعمال کر رہا ہے نا، وہ نان پروٹیکٹڈ ہے بس، اور 300 سے کم جو ہے نا وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ اور یہ فکس ٹیکس جو ہے وہ اس قیمت کے علاوہ ہے جو اس آدمی نے بجلی خریدی اور اس کی قیمت ادا کی۔ دیکھیں نا، اگر بجلی کا فرض کر لو کہ 30 روپے یونٹ ہے، 50 روپے یونٹ ہے۔ تھوڑی سی مجھے اجازت ہے میں کریکشن کر لوں۔ اب جس نے اپنا بھی بل دیا، جس نے چوری والوں کا بھی بل دیا، ٹھیک ہے، جس نے جہاں جس صوبے میں سستی بجلی مل رہی ہے اس کا بھی بل دیا، اور ٹیلی ویژن کی پرائس شاید میرا خیال اب شاید ختم ہوگی، لیکن بہرحال اب اس میں یہ کہ جس نے بل نہیں دیا اس نے ان سب کا بھی اور اپنا بل سارا دے دیا، اس کے بعد فکس چارجز ابھی الگ دینے ہیں کیونکہ آپ بجلی استعمال کر رہے ہو۔ سزا کمال ہے ویسے یار، حد ہے۔ یعنی آپ دیکھو کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نوسر باز ہے فلاں آدمی اور لوگوں کے پیسے کھا گیا، اس نے پلاٹس پہ قبضہ کر لی، یہاں پہ گورنمنٹ خود نوسر بازی کر رہی، خود لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ دیکھیں نا، جس کو جو چوری کر رہا ہے اس کو نہیں پکڑ رہا ہے کیونکہ وہ تگڑا ہے یا ان کا رشتہ دار ہے، تو ایک رشتہ دار ہے تگڑا ہے اس کو نہیں پکڑیں گے، اور دوسرا آدمی جو گزر رہا ہے نا، راہ گیر کو جیسے گولی لگ جاتی ہے تو اس کو پکڑ رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار کیونکہ تو اس محلے کے اندر رہتا ہے یا اس کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ تو نہیں دے رہا، تو تم سے وصول کر لیں گے کیونکہ تو شریف آدمی ہے، تو وقت پہ بل جمع کروا دیتا ہے، رزسٹ نہیں کرتا، برداشت کر جاتا ہے، لہٰذا 2 جوتے تمہیں اور پڑیں گے۔ اب یہ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ والا یہ اس طرح ہے کہ اب انہوں نے تھوڑا سا فارمولہ چینج کر دیا، فارمولہ یہ تبدیل کر دیا ہے کہ اگر آپ پروٹیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو پروٹیکٹڈ آدمی اگر 100 یونٹس استعمال کرے گا تو اس کے ساتھ اسے 200 روپیہ فکس چارج دینا پڑے گا۔ یہ تجویز آئی۔ اب 100 یونٹ کے پیسے ساتھ فکس چارج، اور فکس چارج 200 روپے، اور اب اگر اس نے 200 یونٹس کی بجلی استعمال کر رہی ہے تو یہ فکس چارجز جو ہے نا 300 روپے ہو جائیں گے۔
اور اس کے بعد یہ بڑھتا چلا جائے گا، یعنی آپ بجلی خریدتے جائیں گے، ساتھ ساتھ آپ کے اوپر فکس چارجز بڑھتے چلے جائیں۔ اب اس کے بعد نان پروٹیکٹڈ ہے، نان پروٹیکٹڈ یہ ہے اگر اس نے 100 یونٹ استعمال کر لیا غلطی سے تو اس کو 275 روپے ایکسٹرا دینے پڑیں گے بجلی کے بل کے علاوہ۔ اور باقی چیزوں میں مثلا جو ٹیکسیز ہیں نا، فکس ٹیکسیز ہیں، کوئی انکم ٹیکسیز ہیں، کوئی دوسرے ٹیکسیز ہیں، کوئی نیلم جیلم کے اندر ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے اور گورنمنٹ اس کے پیسے بھی مجھ سے وصول کر رہی ہے، کیونکہ وہ نیلم جیلم میں انہوں نے کہا جی ہم مہربانی کر رہے ہیں آپ کے اوپر، اور فلاں بھی ہم نے ایک سوچا ایک ڈیم بنائیں گے تو آپ مہربانی کر کے اس کے پیسے دیتے رہیں، اور ایک تو پہلے میں پیسے دوں گا، اس سے وہ ڈیم بنے گا، اس سے بجلی بنے گی، اور جب وہ بجلی بنے گی تو پھر میں بل دوں گا اس کا۔ چوہدری صاحب ویسے IMF لون کا بھی خانہ بنا دے تو ٹھیک نہیں؟ نہیں، اور بھی بہت سارے وہ طریقے بھی ہیں۔ ہم سے لے لیں۔ ہاں کچھ مثلاً آپ یہ گورنمنٹ کے میک اپ کا پیسہ بھی ڈال دیں، انہوں نے کہا جی گورنمنٹ میں خواتین زیادہ ہو گئی ہیں، لہٰذا ان سب کا میک اپ جو ہے نا وہ بھی اب صارفین برداشت کریں۔ تو ہمارا ہی بنتا ہے نا چوہدری صاحب، ہمارا ہی بنتا ہے، ظاہر ہمیں دینا چاہیے۔ ظاہر۔ اس کے بعد یہ 100 یونٹس کے ساتھ نان پروٹیکٹڈ جو لوگ ہیں 275 روپے ایکسٹرا دیں گے، پھر 200 یونٹس ہو جائیں تو 300 روپیہ دیں گے، پھر وہ 300 یونٹس ہو جائیں گی تو پھر 350 روپیہ دیں گے ایکسٹرا، اور اس کے بعد یہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا 400 تک چلا جاتا ہے یہ۔ مثلا اگر 301 یونٹ ہو گیا آپ کا تو 400 آپ کا فکس ہوگا چارجز ہیں، اور اگر 700 ہو گیا یونٹ تو تھوڑا سا انہوں نے کم کر دیا، 125 روپے کم کر کے انہوں نے 675 روپے لگا دیے، 675 روپے ایکسٹرا ہیں، ایکسٹرا، ٹھیک ہے، یہ فکس چارج ہے۔ پھر 700 پلس ہو گیا تو پھر 675 پھر بھی ہوگا، 325 روپے کی رعایت دے دی انہوں نے، کم کر۔ اچھا ایک سائڈ سے یہ ہے، دوسری سائڈ پہ یہ پالیسی بنا کون رہا ہے؟ یہ وہ سب لوگ بنا رہے ہیں جن کی بجلی فری ہے۔ بابو اگر آپ واپڈا کے ملازم ہیں تو جو مرضی کریں، اور اگر آپ کو لیگل وے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کنڈا لگا لیں آپ، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ انہیں کون پکڑے گا؟ اچھا ویسے پارلیمنٹیرین ہیں بجلی فری، بیوروکریٹس ہیں بجلی فری، ججز ہیں بجلی فری، واپٹا کے اگر آپ چھوٹے سے ملازم بھی ہیں، آپ کی انگلی بھی لگی ہوئی ہے واپٹا کے ساتھ تو آپ کی بجلی فری۔ اور یہ لوگ پالیسی بنا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو لوگ باقاعدہ بل دیتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں اسٹیٹ کے، تو یہ جو غلام رکھے ہوئے نا اسٹیٹ نے، اور ساتھ ان کو بے عزت بھی کرتے ہیں، ان کو جوتے بھی مارتے ہیں، کمال ہے ویسے یار، سلام ہے ویسے اس گورنمنٹ کو، پچھلی گورنمنٹس کو بھی، لیکن ان کو تو زیادہ سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو بابو شروع سے اب تک فری یونٹس لے رہے ہیں، چاہے کسی بھی محکمے کے ہوں، بیوروکریسی پوری اٹھا کے لے لیں، اپنے سب کے نام لے لیں، ان سب کے یونٹس ختم کر دینے ختم ہونے چاہیے، ختم ہونے چاہیے، سب ختم ہونے چاہیے تاکہ ان کو ہیٹ تو محسوس ہو نا۔ پالیسی بناتے پتہ تو لگے اس کی فیل کیا ہوگی، نان پروٹیکٹڈ ہیں، ان کو پتہ چلے ہوتا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو سرجنز ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی ان کا آپریشن بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتہ تو ہو، یہ مریض کو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا آدھا سینہ کھولیں گے اس کے بعد جوڑ دیں گے، تو ان کو بھی پتہ چلے، تھوڑا سا کٹ لگے نا، سمجھ آئے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے ساری۔ تو لیکن ظاہر ہے یہ فری والے جو ہیں ان لوگوں کے بارے میں پالیسی بناتے ہیں جو ریگولر۔ اچھا ویسے اکثر میں ایک سوچتا ہوں، ویسے ایک چیز اور جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر پراپر وی لاگ کریں گے، لیکن آج ٹاپک ہو گیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے اب میں نا 1992 سے میں جرنلزم میں آیا ہوں، اور 1993-94 سے میں نے ٹیکس دینا شروع کیا، اور وہ ٹیکس وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ اب جو لیٹسٹ جو میرا ٹیکس تھا وہ تقریباً آپ سے سمجھو کہ 40-45% بلکہ 50% تک چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی فکس چارجز ہیں کہ آپ نے ٹیکس دے دیا، بہت اچھی بات ہے، اب تھوڑا سا اور دے دیں، اور یہ جو ہے نا یہ فکس چارجز ہیں، کیونکہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں لہذا آپ کو 2 جوتے اور پڑیں گے، تو سب ملا کے نا تو اب 50% تک چلا گیا تھا۔ اب اس میں آپ سمجھو کہ کروڑوں روپے اسٹیٹ نے مجھ سے لے لیے۔ اب میں جب 60 سال کا ہو جاؤں گا تو اس کے بعد بالکل بے روزگار ہو جاؤں گا نا جی، تو جب میں 60 سال کا ہو جاؤں گا اور میں ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہوں گا تو کیا اسٹیٹ کو اس ٹیکس میں سے کچھ حصہ مجھے واپس نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے بالکل۔ اور پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، یورپ کے اندر آپ کو پتہ ہے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، آپ جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اس کے ریشو کے مطابق آپ کو بعد میں پراپر جو ہے پینشن ملتی ہے، وہ آپ سیولین ہیں یا گورنمنٹ کے، اور وہ مجھے نہیں کچھ دے رہے۔ اچھا اس شخص کو دے رہے ہیں جس نے ایک امتحان پاس کر کے، جو مجھ سے زیادہ کم کوالیفائڈ ہے، جس نے کم ٹیکس دیا، جس نے کوئی گورنمنٹ کو سسٹم کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، جس نے ہمیشہ چیزیں روکی ہیں، جس نے اس ملک کو ملک نہیں بننے دیا، اور وہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ فیسلٹیز بھی دے دی جاتی ہیں، بلکہ ججز جو ہیں ان کو گاڑی بھی دی جاتی ہے، ٹیلی فون آپریٹر بھی دیا جاتا ہے، سیکورٹی گارڈز بھی دیے جاتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک پینشن ملتی ہے ان کو، یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔
اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہے, قوم کے لیے قربانی کیا دی ہے, کیا کنٹریبیوشن ہے ان کی, کیا وہ ہم سے زیادہ اوور کوالیفائڈ ہیں, ہم اوور کوالیفائڈ ہیں. لیکن ہمارا کوئی والی وارث نہیں, کیونکہ ہم اسٹیٹ کو پالتے رہے ہیں, ہم اسٹیٹ کو سب کچھ دیتے رہے ہیں. تو جب ہم ریٹائر ہوں گے تو بس ٹھیک ہے, جہنم میں جاؤ. صاحب ہمارے ٹیکس کے پیسے سے پروٹوکول کی گاڑی چلتی, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ سارے بل بھرے جاتے ہیں, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ان کا فری کا پیٹرول آتا ہے, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ان کے گھروں کے رینٹ بھرے جاتے ہیں, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ان کی ہر چیز فری کر دی جاتی ہے جو پیسہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صرف آپ نے ایک امتحان پاس کرنا, یعنی آپ 1 سال لگ کے نا رٹا لگا لیں, آپ الٹے لٹک کے نا, آپ جاگ جو کے 18 گھنٹے آپ رٹا لگا لیں, اور پھر کہیں نہ کہیں سے پیپر چوری کروا کے وہ لے آئیں اور آپ پیپر دیں. اس کے بعد آپ ایسے ریاست کے داماد بنتے ہیں نا جی, پوری زندگی ریاست آپ کو پالتی ہے, آپ کو ساری فیسلٹیز دیتی ہے, اور اس کے بعد جب آپ کی سروس ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو پلاٹ بھی مل جاتا ہے, اگر 22ویں گریڈ کے, بلکہ 2 پلاٹ دیے جاتے تھے کہ ایک پلاٹ آپ بیچ لیں اور دوسرے سے آپ گھر بنا لیں اسلام آباد, اور اس کے بعد آپ کو پینشن بھی ملتی ہے, پھر آپ کو کچھ گریجوٹی مل جاتی ہے آپ کو, جس سے آپ ٹھیک ٹھاک قسم کے پیسے حاصل کر لیتے ہیں, اور میڈیکل آپ کا فری ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں, باقی فیسلٹیز فری ہوتی ہیں. آخر کیا کنٹریبیوشن ہے یار آپ کا, مجھے بتائیں. تو زندگی بادشاہ اکبر کو پتا ہوتا نا ایسی فیسلٹیز ہیں, وہ سرکاری نوکری کرتا, وہ بادشاہ نہ بنتا. اس لیے لوگ پیسہ دے کے نا جی, کو 50 لاکھ روپے دے کے سرکاری ملازم ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے, کرتا کراتا تو کچھ نہیں ہے, اور داماد ہے. ان کا کام تھوڑی وہ ایک بندہ تھا نا, وہ 3 جابز کرتا تھا, تو اس میں سے ایک سرکاری جاب بھی تھی. تو اس نے پوچھا کہ یار تم 3 جاب کرتے ہو؟ کہتے ہاں. کہتے یار سوتے کب ہو؟ کہتے میں نے آپ کو بتایا نا میں سرکاری ملازم بھی ہوں. چلے جی آگے. اچھا صاحب, آپ نے کہا بجلی فری, تو مجھے یاد آیا کہ ان تمام لوگوں کی جو آپ نے بجلی فری کی ہے, اس کے علاوہ ایک اور بندے کی بھی بجلی فری ہے, صرف ایک ہی بچا ہے جس کی بجلی فری ہے, وہ ہے بجلی چور. کنڈا لگاؤ بادشاہ, کنڈا لگاؤ اور فری, اس کے علاوہ انہی کی فری ہے چلیں ساروں کی. اچھا صاحب, اگلی سٹوری پہ جانے سے پہلے ایک گانا صرف آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا, اور وہ گانا یہ ہے جی کہ دیوا بلے ساری رات. اب بجلی چھوڑ دیں, بتیاں بجھائی رکھ دیجیے. اچھا جی, اب پاکستان نے اپنا بدلہ لے لیا. پاکستان نے اپنا بدلہ کس سے لیا ہے؟ بہت بڑا ملک ہے, یہ جانیے. پاکستان اور امریکہ کا آج میچ ہوا ہے, اور T20 کا جو ورلڈ کپ ہے دوسرا میچ تھا اس کا پاکستان کا, اور شری لنکا کولمبو کے اندر ہوا ہے. پاکستان نے 190 رنز بنائے پہلے کھیلتے ہوئے, امریکی ٹیم نے 158 رنز بنائے, اور 158 پہ اوور ختم ہو گئے. اس کے ساتھ ہی وہ فارغ, 8 ان کے آؤٹ ہو گئے تھے, اور 32 رن سے پاکستان نے میچ جیت لیا ہے امریکہ کو ہرا کے. ویسے تو امریکہ کی ٹیم ہے ہی ویسے فارغ ہے, کرکٹ ان کی گیم ہی نہیں ہے, اتنا بھی فارغ نہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان ظاہر ہے بڑا خوش ہو رہا ہے, اور اچھی بات ہے, خوش ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے یار اس مرتبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈیا کو ہرا دیں. نہیں انشاءاللہ ہرائیں گے, انشاءاللہ. تو بڑی اچھی بات ہے جی, پاکستان نے بدلہ لے ہی لیا ہے, اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. پاکستانی ٹیم کو مبارکباد ہو. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ کا اچھا وقت بھی آ گیا. بالکل جی, بالکل, ماشاءاللہ. اچھا اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. عمران خان کی آنکھ کا پرابلم ختم نہیں ہو رہا ہے, ان کے رشتہ دار کا جو ہے وہ بہت بڑا بیان آ گیا ہے. یہ آنکھ کا مسئلہ کیا ہے یہ تو چوہے صاحب نے آپ کو بتایا تھا, لیکن یہ جو بات جس کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ کیا چکر ہے, یہ جانتا ہے. اب مریم وٹو صاحبہ جو بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی ہے, اور انہوں نے ٹویٹ یہ کی ہے کہ جی بشرا بی بی کی آج ان کی بھابھی اور فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور اس سے پہلے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی, اور اس میں عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو بتایا کہ جو میرے آنکھ میں انجیکشن لگا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, 10% بھی فائدہ نہیں ہوا. اور ایسا امپریشن دیا جا رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کی آنکھ سایہ ہو گئی ہے اور بڑے برے حالات ہیں. لیکن یہ جو انجیکشن لگتے ہیں نا آنکھ کے اندر, یہ پہلا لگتا ہے, پھر دوسرا لگتا ہے, پھر تیسرا لگتا ہے. اس کا رزلٹ تیسرے انجیکشن پہ جا کے ہوتا ہے. تو بہت زیادہ میرا خیال ہے ہری نہیں کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی آنکھ سایہ ہو رہی ہے. بھائی کیوں برا سوچتے ہیں یار, ایسے پاکستان تحریک انصاف نا عمران خان کو زندہ نہیں رکھے گی ہمیشہ. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں چلا گیا دنیا سے یا عمران خان کو مار دیا, سارے روز یہ کہتے رہتے ہیں جنہوں نے عمران خان کو مار دیا یا انہوں نے عمران خان کو مار دینا. یعنی اچھا نہیں سوچنا. اور اس بیچارے کی آنکھ کے پیچھے لگ گیا, بھائی کچھ نہیں ہوتا, اگلے 2 انجیکشنز ہیں, اس کے بعد ان کی آنکھ جو ہے
اس کی بینائی ریسٹور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ شوہر صاحب یہ ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے نا، ان کا نام پی ٹی آئی سے پی ٹی زیڈ ہونا چاہیے، پاکستان تحریک زومبیز۔ اچھا چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ جی، مودی جی، میرا فیورٹ ٹاپک، مودی جی، گھٹیا مودی جی کے ملک میں مار پڑ رہی ہے مودی جی کو، اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ڈیٹیل سے جانتے ہیں اسٹوری۔ منی پور کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کی جنگ چل رہی ہے، وہاں پہ جو آرمی کے اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کی رہائش گاہیں جلا دی جاتی ہیں، ان کے کیمپس جو ہیں ان کو آگ لگائی جا رہی ہے، فوٹیج آ رہی ہے اور فوٹیج آ رہی ہے، پراپر ریلیز ہو رہی ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو رہائش گاہوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، کیمپس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، آرمی کے یونٹس ہیں، اسٹیشنز ہیں، ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے لوگوں نے، وہاں پہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو ایک عجیب سی صورتحال ہے وہاں پہ، مسلح 2 جنگ ہو رہی ہے لوگ مر صاحب۔ چکے ہیں، 10 بندے زخمی ہیں، پراپر مسلح جنگ ہو رہی ہے، اور جو علیحدگی پسند ہیں وہ گنز لے کے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فوج کو بڑا پھینٹا لگانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس سائڈ سے اگر یہ بلوچستان کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں تو اپنے ملک کے اندر جو کچھ مودی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی انہیں سوچنا چاہیے۔ یہ مکافات عمل ہے کہ جب آپ دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا برا کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت مودی صاحب کے ساتھ بہت ہی برا ہو رہا ہے، اور صرف ایک سٹیٹ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری سٹیٹس ہیں جن کے اندر اس قسم کے حالات ہیں۔ تو یہ آگ ایک سٹیٹ سے نکل کے اب بڑی تیزی سے آگے پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بددعا لے جائے گی مودی کو، اور یہ پنجاب کے اندر بھی یہ معاملہ شروع ہو جائے گا کسی وقت پہ۔ بالکل جی، خالصتان کسی بھی وقت بھڑک سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مودی جی کے چہرے پہ جو نحوست ہے نا، وہ وجہ ان کے کرتوت ہیں، یہ یاد رکھیے۔ یہ ایسے عام انسان نہیں ہوتے، جتنا یہ گھٹیا لگتا ہے اس کی وجہ سے اس کی حرکتیں ہیں۔ بس چلیں اگلی سٹوری جی، اب یہ میرے لیے بہت ہی تھاٹ پرووکنگ سٹوری تھی۔ اختر مینگل صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ان کا بھائی کہاں ہے، یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے، اور جو بات کرتے رہے وہ بلوچستان کے متعلق، جو کرٹیسائز کرتا رہا پاکستان کی گورنمنٹ کے متعلق، تو چوائس صاحب سے یہ سوال کروں گا میں کہ اس طرح کے ایلیمنٹس جنہیں اس وقت بلوچستان میں ہونا چاہیے، بلوچوں کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہیے۔ 12 شہروں میں حملے ہوئے ہیں، نہ تو وہ ہمیں کنڈیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ کسی کی دادرسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، الٹا یہاں آ کے الٹی باتیں کر رہے ہیں، اور اپنی حقیقت کیا ہے یہ جانتے ہیں جاوید چوائس صاحب سے۔ اب دیکھیے، مریم نواز صاحبہ پنجاب سے کوئٹہ گئی ہیں، اور وہاں پہ جا کے ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اندر انہوں نے تقریب کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے جو زخمی ہیں ان کی عیادت بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ 10 ارب روپے میں دوں گی، اور آپریشن میں اگر کسی قسم کی پنجاب سے ہیلپ چاہیے تو وہ ہیلپ پرووائڈ کی جائے گی بلوچستان کو۔ تو یہ اچھا ہے، سالیڈیرٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، وہاں پہ جا کے اظہار یکجہتی کیا ہے، اور اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو خود بلوچی ہیں، اختر مینگل صاحب خود بلوچی ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے وہ گورنر رہے ہیں، خود یہ سی ایم رہے ہیں، اور بہت بڑی پولیٹیکل فگر ہیں یہ، اور ہر مرتبہ یہ گورنمنٹ کا حصہ رہتے ہیں وفاق کے اندر، عمران خان صاحب کے کولیشن پارٹنر بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ ہیں، اور پھر بی وائی سی جو وہاں پہ یکجہتی کر رہی ہے جو بلوچوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں بلوچوں کے حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ تینوں جو ہیں، انہوں نے کسی زخمی کی عیادت نہیں کی، یہ کسی شہید کے گھر نہیں گئے، اور وہ سارے ان کے بلوچ بھائی ہیں، اور ان کو مارا ہے بی ایل اے نے۔ تو ان میں سے کسی بندے کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہاں پہ چلی جائے۔ مریم نواز صاحبہ لاہور سے وہاں چلی گئی، اور وہ سب کچھ بلوچستان کو دینے کے لیے تیار ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس سائڈ پہ جو بلوچ ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ سنگدلی ہے کہ وہ زخمیوں کی عیادت تک کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ ایک سائڈ یہ ہے۔ دوسرا، اختر مینگل صاحب نے یہ جو آسما جہانگیر صاحبہ کا جو فنکشن تھا اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان کے اندر ریاست کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور یہ ریاست جو ہے وہ دہشت گردوں کو ویلکم کہتی ہے، خود ویلکم کہتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سیکورٹی فورسز کسی علاقے میں چلے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے حساب سے ہمیں محفوظ رکھا جائے، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ مینگل صاحب فرما رہے ہیں۔ اب ایک سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ دہشت گردوں کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کرتے، ایسے ہی ہے نا، ایک امپریشن دیا جا رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ ان کا اپنا بھائی جو جاوید مینگل ہے، وہ اس وقت پہاڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اپنا ایک لشکر بنایا، وہ لشکر بلوچستان، اور وہ ریاست کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ وہ بظاہر اس نے کوئی باہر نکل کے حملہ پراپر تو نہیں کیا، لیکن وہ ہے انہی کی کیٹیگری میں، وہ انہی کا ساتھی ہے، یعنی ریاست جو ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلے یہ ملک سے باہر تھا، اور یہ وہاں سے پاکستان آیا تھا 2015 میں، اور اس وقت اس نے کہا تھا جی میں ہتھیار پھینکنا چاہتا ہوں، لیکن ہتھیار پھینکنے کے بجائے یہ پہاڑوں کے اوپر چلا گیا، اور وہاں پہ بیٹھ کے انسرجنٹس جو ہیں ان کی حمایت کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ظاہر اختر مینگل صاحب کا بھائی ہے، اور جو ان کے والد صاحب تھے وہ گورنر رہے ہیں۔
تو اتنے اہم فیملی کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود اپنا جو بھائی ہے وہ ان کا پہاڑوں میں گھسا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بلوچستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. یہ صورتحال ہے. اور ساتھ ساتھ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی دہشت گردوں کو یہ راستہ دیتے ہیں, دہشت گردوں کے خلاف پراپر آپریشن نہیں کرتے. بھائی آپ کے بھائی کے خلاف آپریشن کریں, کیا کریں وہ؟ تو عجیب سی بات ہے, تو عجیب سی صورتحال ہے. آپ عیادت نہیں کرتے زخمیوں کی, اپنے بھائیوں کو کنٹرول نہیں کرتے, اور ریاست کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں کہ خدا خوفی کرنی چاہیے. شوہر صاحب اس پہ کوئی بات کریں گے, ان کے اپنے اوپر بھی کرپشن کے بہت الزامات ہیں. اچھا دیکھتے ہیں پھر. ہاں وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ رگڑے میں آپ ہوتے ہیں تو الزامات لگ رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے اسے بہت زیادہ پرومیننٹ کر کے نہیں کہا, لیکن میں نے اس کے بارے میں باقاعدہ پڑھا ہے کہ یہ بھی الزام ان پہ لگ رہا ہے. پر اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری میں ایک چیز میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ ایران پاکستان سے ٹیوشن پڑھ رہا ہے. یار نہیں اس طرح نہ کر, پڑھا رہے اس طرح نہ کر, اس طرح جو سٹوری میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ لٹرلی بہت ہی مزے کی سٹوری ہے. یہ آپ کو بتائیں گے, عباس عراقچی صاحب نے ایک بیان دیا ہے ان بموں کے حوالے سے جو امریکہ نے مارے تھے ایران میں. ان بموں کے ساتھ ہوا کیا؟ اب اگر امریکہ ان بموں کا نکالتا ہے تب بھی پھنستا ہے, نہیں نکالتا تب بھی پھنستا ہے. یہ سٹوری کیا ہے, ڈیٹیل سے جان. اب دیکھیں امریکہ اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں وہ ان سائٹس کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ امریکہ نے اپنے بم گرائے تھے جون کے اندر, اور 3 ان کی سائٹس ہیں جس کے اندر فردو ہے, پھر نتنز ہے, پھر اصفہان ہے. تو یہ تینوں سائٹس ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے بم پھینکے گئے تھے. ایک تو اس نے ٹام ہیک بم گرایا تھا امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے. پھر دوسرا GBU-57 ہے اس کا, اور اس کا جو وزن ہے وہ 13,600 کلو گرام ہے. اتنا زیادہ ہیوی ہے. یہ بم پھینک دیے گئے ہیں. اب عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جناب ہم وزٹ نہیں کروا سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے جو بم پھینکیں گے ان میں سے بہت سارے بم ابھی لائیو ہیں, وہ زندہ بم ہیں اور الائیو ہیں. اور عباس عراقچی صاحب کا کہنا ہے کہ ان میں سے کچھ بم ایسے ہیں جو الائیو ہیں, جو زندہ ہیں, جو پھٹے ہی نہیں, اور وہ پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر. لہذا سیکیورٹی کنسرن ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ سارے انٹرنیشنل آبزرورز ان ٹنلز کے اندر گھسیں اور بم پھٹ جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اگر آپ اجازت دیتے تو ہم بم نکال لیتے ہیں. اب بم نکالتے ہوئے بھی پھٹ سکتے ہیں, یا پھر امریکنز خود آ کے نکال لیں, تو خود تو نہیں کہیں گے ان کو. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ان سائٹس کے اوپر گھسا ہی نہیں جا سکتا. ابھی ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا ایشو ہے کہ جب آپ کے بم ہیں وہاں پہ تو پھٹ بھی سکتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی بندے اندر گھسیں اور اس کے بعد سارے قائم ہو جائیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ بم نکال لیے جاتے ہیں تو ایک دوہرا حساب ہے کہ پھر یہ چائنا کو ٹیکنالوجی دے دیں گے, ان کے حوالے کر دیں گے, وہ ریورس انجینئرنگ کر کے اپنا بم بنا لیں گے یہ, تو امریکہ کا توڑ ہو جائے گا. تو ایک ایسی صورتحال کے اندر ایران نے دھکیل دیا ہے انٹرنیشنل آبزرورز کو اور امریکہ کو کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا حل نکالیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بم کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں. نکالا تو کھول چھول کے آرام سے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے اوپر کون سا میٹیریل یوز ہوا ہے, کیونکہ ان بموں پہ نا بڑا ناز کرتا ہے امریکہ کہ بنکر بسٹر ہیں صرف ہمارے پاس ہیں. اب ایرانی پوچھ رہے ہیں ہاں نکالیں, کیا کہتے ہو؟ نہیں. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک سے سبسکرائب آپ نے کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.